बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 25 सितंबर साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। आज आपसे कुछ और ख़बरें शेयर करते हैं और ख़बरें बहुत मुस्तनद भी हैं और अहम भी हैं। आपको मालूम है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से सिलसिला शुरू हुआ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल एग्रेसिव होते जा रहे हैं, नेगेटिव कैंपेन चला रही है। और अब उन्होंने क्या किया, कल उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जनाब आज के बाद आइंदा यानी कि उन्होंने कहा कि आइंदा कोई रुकन अस्करी और मुतल्लका खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात ना करे। अब मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। बैकग्राउंड ज़रूर सुनिएगा क्योंकि पस पर्दा कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये ताज़ा तरीन जो वेव आई है उसकी रीज़न क्या है। और मुस्लिम लीग नवाज़ अब दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है क्योंकि अब जो चीज़ें पहले ढकी छुपी थीं अब वो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। जो ट्वीट है पहले वो सुना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जी, नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज को अपने हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी मुलाकात एलानिया होगी और खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये बात इन्होंने की है जनाब। अब ये बात नवाज़ शरीफ साहब ने कर दी, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आइंदा यानी कि आज से पहले जितनी भी मुलाकातें हुई, खुफिया मुलाकातें हुई जितनी भी, वो इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हुई। उसकी रीज़न ये है कि ये मामला निकला ज़ुबैर साहब, आप पिछली वीडियो सुन लें, आपको इल्म भी है कि ज़ुबैर साहब की खुफिया मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ से और DGISI से और उन दो मुलाकातों में नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी के लिए रिलीफ़ मांगा गया, मुकदमात के बारे में भी और सियासी तौर पे भी। ये दो चीज़ें मांगी गई जिसका इनकार मिल गया, मुकम्मल इनकार हो गया। और उनको इनकार के बाद, और ये इनकार उस वक्त हुआ कि ये जनाब, अब इसका एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि इनकार होने के बाद फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। आपको याद होगा आपको याद होगा कि जनाब के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मिन्नत समाजत की जा रही थी इनकी कि जनाब आएँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। कब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखें, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी टाइम नहीं दे रहे थे, कभी कोई बहाना लगाते थे कभी कोई बहाना, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ इसी तरह कर रही थी। लेकिन फिर आनन फानन वो हो गया। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अब उसको डिनाई तो कर नहीं सकते कि ज़ुबैर साहब गए थे, पैगाम लेके गए थे और जो कुछ हुआ। अब जनाब इन्होंने ये कर दिया है कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी। अब ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब उसी डगर पे चल रहे हैं जिस डगर पे अल्ताफ़ हुसैन चल पड़ा था और अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और अल्ताफ़ हुसैन जिस डगर पे पहुंचा, अब सूरत हाल क्या है भला? अब सूरत हाल ये है, उन्होंने 22 अगस्त को एक तकरीर की थी और वहाँ पे बैठ के उन्होंने ऐलान बगावत बुलंद किया और उन्होंने कहा कि TV चैनल्स पे हमले कर दिए जाएं और ARY पे हमला भी किया गया कराची ऑफिस, ब्यूरो ऑफिस में, और तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया गया। बड़ी मुश्किल से जाने बची, मुसल्लह अफराद आए और इसी तरीके से समा TV की भी धमकी दी गई। तो उसके बाद फिर एक FIR दर्ज हो गई थी क्योंकि वो बगावत पे उकसाने का मामला था, वो मुकदमा भी चल रहा है।
اب آتے ہیں جناب، اب نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی ملتے جلتے کردار ہیں۔ الطاف حسین نے معاشی دہشت گردی نہیں، بلکہ انہوں نے دوسری دہشت گردی، معاشی دہشت گردی بھی اور دوسری دہشت گردی بھی مار دھاڑ والی وہ بھی کی، اور کراچی کو خون سے نہلایا، اور ٹارگٹ کلنگ آپ کو پتہ ہے کتنی عام ہو گئی تھی، اور بھتہ خوری کتنی عام ہو گئی تھی، اس کو صاف کیا۔ اب نواز شریف صاحب ایک وفاقی جماعت، ان کی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے، اتنی بڑی سیاسی جماعت، اس وقت بھی مسلم لیگ نواز جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، ان کا دوسری بڑی جماعت حکمراں جماعت کے بعد، پنجاب میں ان کی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز، KPK میں، یہاں پہ ہر جگہ ان کی نمائندگی، لیکن ہاں جی آزاد کشمیر میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت رہ چکی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب پہ جب آیا، اپنا مصیبت آئی تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ اب ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب ان کی جو اس دن کی تقریر تھی وہ بھی جو APC سے کی، اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کا ٹھیک ہے جی، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی موضوعات پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ افواج پاکستان اور ان کے نمائندوں سے یا ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے کوئی نہیں ملے گا، اور نہ ملے گا، اور اجازت لینی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، جو مسلم لیگ نواز اس وقت رجسٹرڈ ہے، اس کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، تو کس سے اجازت لینی ہوگی؟ اب یہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے اندر بہت ہی مؤثر آواز جو ہے وہ اب اسی کیفیت پہ پہنچ گئی ہے جس کیفیت پہ 22 اگست کو، چند سال پہلے 22 اگست کو جس پوزیشن پہ MQM چلی گئی تھی، اور بالآخر MQM پاکستان کے لوگوں نے، جو پارلیمنٹیرینز تھے، اس میں فاروق ستار بھی تھے، اس میں باقی لوگ بھی تھے، مقبول صدیقی صاحب تھے جو اس وقت جماعت ہے، فروغ نسیم صاحب، ان سب نے اپنے الطاف حسین کے خلاف بغاوت کر دی اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور MQM پاکستان کے نام سے رجسٹر کروائی گئی الیکشن کمیشن میں۔ الطاف حسین کا نام وہاں سے ہٹوا دیا گیا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر وہ جماعت نہ تبدیل کی جاتی، الیکشن کمیشن میں جا کے ساری چیزیں نہ تبدیل کی جاتیں، تو متحدہ قومی موومنٹ کو ایک قلعدم تنظیم قرار دیا جاتا اس تقریر کی بنیاد پہ، کیونکہ اس جماعت کے سربراہ جو ہیں الطاف حسین، انہوں نے بغاوت پہ عوام کو اکسایا تھا، اور یہ بات طے شدہ تھی، FIR درج ہو گئی تھی۔ اب آتے ہیں، اب یہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، مماثلت بھی بہت ہے، سزا یافتہ ہیں، حالانکہ وہ سزا یافتہ بھی نہیں تھے، الطاف حسین سزا یافتہ بھی نہیں تھا اس وقت تک، صرف مطلوب تھا، ٹھیک ہے، اس پہ الزامات تھے کہ وہ پاکستان میں کراچی میں دہشت گردی کرواتا ہے، اور اس کے گھر سے کوئی رقم بھی برآمد ہوئی تھی، یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور پھر آگے جو قتل ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا تھا، عمران فاروق، وہ مقدمہ بھی چل رہا تھا، تو اس میں بھی وہ مفرور ہے، مطلوب ہے، اب اس وقت نہیں تھا۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفرور بھی ہیں، اور عدالت کو مطلوب بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اگر ایسا کوئی شخص بیرون ملک جا کے لندن میں بیٹھ کے اس طرح کی تقاریر کرے اور عدالت جب بلائے تو وہ آئے نہ، تو بغاوت پہ اکسائے، تو یہ سارا ایک کام شروع ہو چکا ہے جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، قانونی آئینی طور پہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہونے والا ہے۔ دوسرا، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اب ایک بہت بڑا گروپ جو پاکستان کا حامی و ناصر ہے، پاکستان کا حامی ہے، آئین پاکستان کا حامی ہے، اور ہے موسٹلی بہت بڑا گروپ جو ہے اس وقت وہ الگ ہونے جا رہا ہے،
اور یہ اعلان میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی خاموشی سے یہ آگے بڑھتے جائیں گے اور اکٹھے ہوں گے، اور پھر یہ ایک وہ دیکھا جائے گا آئینی اور قانونی طور پہ ساری چیزوں کو، اور مسلم لیگ نواز پاکستان میں جو رجسٹر ہوگی وہ مسلم لیگ نواز پاکستان کے نام سے ہوگی، اور یہ اسی طرح کا کام ہو جائے گا۔ ایک MQM لندن اور ایک MQM پاکستان، MQM لندن کو چلائیں گے الطاف حسین اور اس کے جناب ہواری، اور یہی کام اب ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون لندن بنے گی اور مسلم لیگ پاکستان ہوگی، اور مسلم لیگ پاکستان میں میجورٹی۔ اگلی بات ایک اور بھی بات بتا دوں کہ یہ جو تازہ ترین انہوں نے کی ہیں اقدامات، یہ تقاریر، یہ ٹویٹس، اور خاص طور پہ مریم بی بی کی ایکٹیویٹیز اور لندن میں نواز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز اور ملاقاتیں، یہ ساری چیزیں جناب مانیٹر ہوئی ہیں، آبزرو ہوئی ہیں، نوٹ کی گئی ہیں، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ شجر ممنوعہ قرار پائی ہیں، جبکہ یہ لوگ غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں سے ملتے ہیں، سجن جندال، اجیت دوول، نریندر مودی، یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں، لیکن افواج پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک شرانگیز اور نفرت پیدا کرنے والی ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے والے دنوں میں ذرا مزید سخت ہوں گی، اور مسلم لیگ نواز ایک نئی پارٹی کے طور پہ نیا دھڑا، جو کہ بہت بڑا دھڑا ہوگا، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں باقاعدہ طور پہ جی وہ اناؤنس کرے گا ہمارے پاس جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مزید 3 مہینے 4 مہینے تک یہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے پارٹی میں رہتے ہوئے، اور اگلے سال کے شروع میں، یعنی کہ یہ سپٹمبر جا رہا ہے، تقریباً سپٹمبر ختم ہونے لگا ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جی ہاں 3 سے 4 مہینے میں یہ سلسلہ پورا ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے خلاف جو بھی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ بھی بتا دوں کہ جناب ریلیف شہباز شریف صاحب کو بھی مشکل ہی ہے ملے، کیونکہ ایسی شواہد بھی آئے ہیں کہ یہ سب بلف ہو رہا تھا۔ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں ساری چیزوں سے سنبھال لوں گا، اور پارٹی کے کچھ اور لوگ، اب ایک اور بات سن لیں، آپ نام سن کے حیران رہ جائیں گے، بتاتا نہیں ہوں ابھی، کہ ایسے مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت، سینئر رہنما، انہوں نے ایسے انکشافات کر دی ہیں جہاں کرنے چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود ہی، جیسے الطاف حسین کا معاملہ تھا نا، کہ MQM پاکستان کے لوگوں نے خود ہی یہ اس وقت مقتدر اداروں سے کہا تھا کہ جناب ہماری اس سے جان چھڑوائیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بھتہ خوری، قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگ سے ہم تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا کسی بھی طریقے سے اس سے جان چھڑوائیں۔ اور اس سے پھر جان کس نے چھڑوائی تھی؟ پہلا ہائی کورٹ میں آرڈر ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت میں، انہوں نے اس کو بین کیا اور پیمرا کو آرڈر دیا کہ جناب اس کو بلیک آؤٹ کریں، اس کی نہ تصویر چلے، نہ اس کا نام چلے، نہ اس کی کوئی خبر چلے۔ وہ ہوا تھا پہلا سٹیپ، اور اس کے بعد جب 22 اگست ہو گیا تو اس کے بعد تو مہر لگ گئی تھی اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہی چیز اب مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے شریف فیملی کے بعد کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی جو میجورٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اس سے جان چھڑوائیں، اور ہم یہاں پہ رہ کے ایک وفاقی سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں،
لیکن جب تک یہ مسلط رہیں گے، ہمارا ان کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ یہ ہمارا منشور ہے، نہ یہ ہمارا نسب العین ہے، تو پاکستان ہم سب کا ہے۔ تو یہ چیز ہونے جا رہی ہے جناب، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا 3 سے 4 ماہ کے بعد۔